अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पोलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, और जहां हमने देखा कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक रहा और इनके हवाले से बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की गई थी। इसी हवाले से मैं देखा कि 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए। बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। रिमार्क्स काफ़ी ज़बरदस्त रहे, जहाँ पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि क्या आप आइन के आर्टिकल्स को भूल गए हैं? क्या उनमें इस बात को मेंशन किया गया है कि कौन सा शख्स इश्तिहारी है और कौन सा शख्स मफरूर है? इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी, हमने जहां पर तमाम तर लोगों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया है, ये तमाम तर लोग मफरूर हैं। मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से ये रिमार्क्स भी देखने को आए कि क्या ये फैसला आपने करना है कि कौन मफरूर है और कौन मफरूर नहीं है? ये फैसला अवाम को करना चाहिए और ये फैसला अवाम 8 फरवरी को करेगी। ये काम आपके करने का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी कहा कि बैलेट पेपर्स तो अब छप चुके हैं, अब काम नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये भी देखा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की खूब धुलाई भी की गई और इसके बाद बहुत से अराकीन ऐसे हैं जिनको इजाज़त दे दी गई है और जिसके अंदर मुल्क के सूबे के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब भी शामिल हैं, जिन्हें इजाज़त दी गई है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब इसके बाद कई सवाल जन्म लेते हैं कि इस कार्रवाई को हमारे पैनल किस तरह से देखते हैं। सेकेंडली, जहाँ पर हम इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बना सकेगा या नहीं? हमारे पैनल इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? हमारे साथ मौजूद है नौशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं कार्रवाई के हवाले से, तो हमने देखा कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कार्रवाइयाँ की और जो रिमार्क्स रहे इलेक्शन कमीशन के वकील के, उनका ये कहना था कि जी बैलेट पेपर्स भी छप चुके हुए हैं, अब तो बहुत लेट हो चुके हुए हैं। लेकिन उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से जो कार्रवाई रही है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इलेक्शन कमीशन का जो रोल इस वक्त सामने आ रहा है, वो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा ही एक तशवीशनाक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से PTI जो है वो इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बन सके। इसके हवाले से PTI के लोग भी चीखते चलाते रहे। पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी की बात करने वाले लोग वो भी इस पर निशानदेही करते रहे। लेकिन मजाल है कि इलेक्शन कमीशन टस से मस हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले के निशान के हवाले से बाकायदा एक पार्टी बन के उस पार्टी का निशान विड्रा करवाया। उसके बाद उन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स जो जमा हुए उसके ऊपर एतराज़ात लगाए, और एतराज़ात भी ऐसे अजीबो गरीब किस्म के हैं कि वो बच्चे को समझ आती है कि ये एतराज़ गलत है जी। और सिर्फ क्या टाइम गेन किया जा रहा था कि उन लोगों को उनके एतराज़ात की आड़ में इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने दिया जाए और उनका बैलेट पेपर के ऊपर उनका नाम ना आ जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला ये पिटिशनें गई, वहाँ पर इस चीज़ को एड्रेस किया गया। देखें, ये अब इनके लिए लम्हा फ़िक्री है इलेक्शन कमीशन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट भी आज बोल पड़ी है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे एक पार्टी को इस अमल से बाहर रखने के लिए सारा कुछ हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन अगर ऐसे इंतखाबात करवाएगा तो मुझे बताएं, ऐसे इंतखाबात की क्या साख रह जाती है? ये तो बिल्कुल जो मुतनाज़े इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। एक जो बड़ी पार्टी है उसको आपने पहले आउट कर दिया, जो उसके उम्मीदवार हैं या आज़ाद उम्मीदवार उनको आप निशान तक नहीं दे रहे, उनके आपने एतराज़ात उस पर लगा के तो उनको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश की। तो इस किस्म के इंतखाब से बेहतर था आप सिलेक्शन कर देते। आपने PDM की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, आप मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देते। सारी कौम को आप इस तरह जो बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है और इलेक्शन कमीशन जो किरदार अदा कर रहा है, मुझे ये कौमी इलेक्शन कमीशन लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है ये मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन है जो उनके इंतखाब को इंजीनियर्ड करने की सारी कोशिश कर रहा है। इस किस्म के इंतखाबात जो हैं उसको कौन तस्लीम करेगा? पाकिस्तान के अंदर कौन करेगा, पाकिस्तान के बाहर कौन तस्लीम करेगा? अब तो देखें कि पूरी दुनिया का मीडिया इस पर चल आउट है। पूरी दुनिया का मीडिया इस पे कह रहा है कि इस किस्म के जहाँ पे ना आप मीडिया को एक्सेस दे रहे हैं, ना उस पर बात करने की इजाज़त दे रहे हैं, इन इंतखाबात की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और मीडिया के हवाले से मैं आपको बताऊं, आज तो अमरीकी महकमा खारजा उसके जो तर्जमान है वेदांत पटेल, उन्होंने भी आज बात कर दी है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो इंतखाबी एक्टिविटीज़ हैं उसकी कवरेज की मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही। ये इनके लिए बड़ा एक मैं समझता हूँ कि आई ओपनर है कि पाकिस्तान के अंदर रह के
اگر یہ میڈیا کو اجازت دیتے، میڈیا کو بولنے نہیں دیتے، عام آدمی کو اس کا بنیادی حقوق سلب کرتے ہیں، تو باقی دنیا دیکھ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان آپ کیموفلیج کر لیں گے تو دنیا کو نظر نہیں آئے گا. اس قسم کے آپ متنازع انتخابات کروا کے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر میڈیا کے حوالے سے ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم الیکشن کمیشن کے کردار کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے متنازع طور پر سامنے آ رہا ہے، لیکن وہیں پر معزز عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنا ایک اچھا اور کلیدی کردار بھی ادا کر رہی ہے. آپ ان دونوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کارروائی کو بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں یہی انتخابات کا طریقہ کار اور یہی الیکشن کمیشن کے خلاف بات آج مسلم لیگ نون کا ہے، 2018 میں پی ٹی آئی کا تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا تھا، اس سے پہلے کاف لیگ کا تھا، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں جی. اور ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ جب کوئی بھی جماعت جو ہے اس کے ساتھ معاملات میں سختی ہوتی ہے. انہوں نے کہا بلے کا نشان واپس لے لیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے خود بلے کا نشان دیا. کیوں؟ ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتا دوں، یہ پاکستان تحریک انصاف تھی جس نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر زور زبردستی کر کے باقی جماعتوں کے ساتھ یہ والی جو شک ہے جس کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات دیکھنے کا جو حق ہے، رائٹ ہے، وہ پی ٹی آئی نے ضد کر کے شامل کرایا تھا. کیونکہ ان کا اس وقت یہ خیال تھا کہ جس پلان کے تحت وہ 10 سالہ پروجیکٹ کے تحت آئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ آئندہ انتخابات میں اسے بطور ٹول استعمال کریں گے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ چیزیں بدل گئیں اور پھر وہی ٹول جو ہے ان کی گردن پہ چلنا شروع ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں عادت ہے، یہ مزاج بن چکا ہے ہماری اس قوم کا، اور ہماری یہ ایک بالکل سمپل سی بات آپ کو یاد ہے نا کچھ عرصہ پہلے یہ جس کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں، یہ ابھی بلے کے نشان کو لے کر کتنی کمپین چلائی گئی ججز کے خلاف. اب یہ وہی ججز ہیں نا جو فیصلے دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں پاکستان طریقے سے. تو اب جو ہے وہ اب مٹھائیاں بانٹیں، اب پھول پیش کریں، اب ان کی تعریف و تصنیف کریں کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے آج 5 جو میجر ہیں پرویز علیہ سمیت اور صنم جاوید صاحبہ جو بڑی پی ٹی آئی کے لیے بڑی معزز ہیں اس وقت، ان کو اجازت دی. صرف ایک عارف عباسی صاحب کی سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے تحت فیصلے ہوں. ہر وہ جماعت جس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں وہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ عدلیہ باعث ہے یا ججز باعث ہیں، جبکہ ججز کے اوپر یا عدلیہ پہ انگلی نہیں اٹھائی جانی چاہیے. آپ فیصلوں پہ بات کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کے حق میں رائے دے سکتے ہیں. اس لیے یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے ہر حال کے اندر کرٹیسزم کرنا ہے اور ہم نے ہر چیز کے اندر سازش ڈھونڈنی ہے، سازش ڈھونڈ کے ہم نے کسی کو مرد الزام ٹھہرانا ہے. اگر یہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہیں تو پاکستان میں کوئی انتخاب بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوا تھا. ایسے ہی ہوئے تھے سارے انتخابات. ہمیں یاد ہے نون لیگ چیخیں مارتی تھی، اسی طرح 2018 کے اندر اس سے پہلے دوسری جماعتیں چیخیں مارا کرتی تھیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں ہمیشہ سے. تو الیکشن کمیشن اسی طرح سے کام کرتا ہے، اپنی جو اس کی سمجھ میں اس وقت آتا ہے وہ اس حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا نا جہاں پہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے، فرض کریں کہ ریٹرننگ افسر اپنی کو مرضی کر رہا ہے، اس نے اپنی طرف سے یہ اشتہاری کو بار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اشتہاری ہے اس لیے وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، وہ اشتہاری ہے تو وہ کسی وجہ سے اشتہاری ہے. اگر ہے تو قانون میں چونکہ موجود نہیں ہے اور عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. ریٹرننگ افسر نے غلطی کی ہے، یہی میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے شور کم کریں، ٹھیک ہے نا، پروپیگنڈا کم کریں. یہ آپ کو دوسرے پچھلے انتخابات میں اتنا اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہاں ان کی پروپیگنڈا مشینیں اس طرح کام نہیں کرتی تھی جس طرح اس جماعت کی پروپیگنڈا مشین کام کرتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شور زیادہ ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے سب سے زیادہ جو کاغذات داخل کرائے ہیں وہ اسی جماعت نے کرائے ہیں. ابھی بھی 2-2 3-3 جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں. پنڈی کے ضلعی صدر نے شور ڈالا ہوا ہے، دوسرے دیگر معاملات آ رہے ہیں. عمر ایوب کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے باوجود اس کے کہ وہ کسی جگہ سٹینڈ ہی نہیں کرتے کیونکہ کوئی تنظیم اس وقت موجود ہی نہیں ہے لیگلی. اب یہی پرابلم ہے کہ ہم لیگل کمپنشن کو چونکہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق کام نہیں کرتے. اسی وجہ سے اکبر ایس بابر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں بانی اس کا رکن ہوں، میں الیکشن کرانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انٹرا پارٹی الیکشن. بیسکلی ہم لوگ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے، ہم لا ابائڈنگ سوسائٹی نہیں ہیں، ہم قوانین کو سمجھتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے زیر اثر چلتے چلے جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہ قانون کی گرفت آتی ہے، اگر ہم پہ آ جاتی تو ہم چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں. اگر آج فرض کریں پی ٹی آئی کا زیر تاب ہے اور نون لیگ خوش ہو رہی ہے تو نون لیگ کو یہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کل ہو سکتا ہے وہ بھی زیر تاب ہو. پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو صاحب یہ جناب ادھر ادھر الزامات لگاتے آ رہے ہیں.
مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے پیڑ پھاڑنے کی بات کی، یہ کی بعد میں معافیاں مانگنی پڑی. تو آج اگر بلاول صاحب اپنے حد سے نکل کر تھوڑا سا اسٹروک کھیلنے کی کوشش کریں گے تو کل اس سے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. یہی وہ مسئلہ ہے کہ آپ بیان بازی کے ذریعے کارکردگی کی بات کیے بغیر صرف بیان بازی کے ذریعے ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست کر کے آپ ووٹر سے ووٹ لینا چاہتے ہیں. بھائی ان تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ تھرو پراپر پروسیجر کام کریں. پارٹیاں قانون اور آئین کے مطابق اپنے بنائے آئین کو تو کم از کم اس کو ہولڈ کر لیں نا, اس کو فالو کر لیں. اب اپنے آئین کو فالو نہیں کرتے, ججز پہ تنقید کرتے ہیں, آرگیومنٹ کرتے ہیں, قانون کی پاسداری نہیں کرتے اور شور زیادہ ڈالتے ہیں, کام کم کرتے ہیں. اگر یہی بات کہی گئی تھی کہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے, ریٹرننگ آفیسر نے غلط کیا, اوپر آپ کے پاس موجود ہے, یہ نہیں کہ آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں, آپ عدالت میں جائیں, جا کے اپنے معاملات کو ٹھیک کرائیں. پرویز الہی صاحب کو اجازت نہیں مل گئی, سنم جاوید کو اجازت نہیں مل گئی. سو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, ہمیں پروپیگنڈا کا وکٹم نہیں بننا چاہیے, نہ اس کا حصہ بننا چاہیے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سارا کچھ, یہ ساری سیاسی جماعتیں اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں کام کریں, یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہیں اور اس کے مطابق کام کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں نا. ایک دوسرے کی مخالفت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ ایک دوسرے اوپر کیچڑ اچھال لیں اور اسی میں لگے رہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پرابلم میں رہتی ہے سارا وقت, ہر وقت. وہ معاشرہ جو ہے وہ تقسیم کا شکار کے ساتھ تک کیا ہوا ہے, کوئی کسی کی اس بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اعظم چودھری صاحب, اس سے پہلے میں دیکھا تھا کہ معزز عدلیہ کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے, اور جہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کی جا رہی ہے, الیکشن کمیشن کا کردار بھی سب کے سامنے ہے, اور لیم ایکسکیوز جو رکھا گیا تھا کہ جی بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ان کو کھری کھری سنا دی گئی ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امیدوار جنہیں پہلے جن کے کاغذات کو مسترد کیا گیا تھا, اب ان کو شامل کر لیا گیا ہے, اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں نوشاد صاحب کہ جب کارروائی اپنی فیور کی آتی ہے تو ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے حق کی نہیں ہوتی ہم اسے اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انتخاب میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ ابھی میرا خیال ہے 2 ہفتے نہیں رہ گئے, 2 ہفتے سے کم دن ہے. تو ان دنوں کے اندر اب ایک امیدوار کو آپ سپریم کورٹ سے جا کے ریلیف ملتا ہے الیکشن لڑنے کا, اور اس کو جب وہ جائے گا اتنی دیر تک باقی لوگ جو کمپین کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ان کا انتخابی پروسیس بہت آگے جا چکا ہے, اس امیدوار نے اب شروع کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لاہور کے اندر, یہ میں بڑے شوق سے آپ کو بات بتا رہا ہوں, لاہور کے اندر خصوصاً ان حلقوں میں جہاں پہ شریف فیملی کے لوگ کھڑے ہیں, وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار جو آزاد نشان پہ لڑ رہا ہے, اس کی نہ فلیکس لگنے دی جا رہی ہے, نہ بینر لگنے دیا جا رہا ہے, نہ اس کو وہاں پہ انتخابی کمپلین کرنے میں کمپلین کریں جا کے. یہی میں بات سمجھاتا ہوں کہ درخواست دیں وہاں پہ. آپ مجھے ساتھ ہی یہ بتا دیجیے گا, نشاط صاحب کو دے دیں ٹائم. نہیں بالکل بولیں, لیکن میری بات میں صرف اتنی سی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بات بتائیں, ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ کتنی اپلیکیشنز الیکشن کمیشن کو گئی ہیں. بس حضور, الیکشن کا تو معاملہ یہ ہے نا, الیکشن کمیشن میں اپلیکیشنز جا رہی ہیں. آپ نے آج الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے اندر رویہ دیکھا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا, میری بات تو سن لینا, میری عرض تو سن لینا. وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ یہ اشتہاری ہے, یہ مفرور ہے, یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. کون سا آپ کا آئین اور کون سا قانون ہے جو اشتہاری اور مفرور کو روکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب ہر چیز کی اپلیکیشن جاتی ہے. الیکشن کمیشن تو آگے جانے ہی نہیں دے رہا. الیکشن کمیشن نے ہر چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا. یہ نشاط صاحب میری عرض سنیں, یہ ایک فکس میچ ہے, یہ ایک فکس میچ ہے, اس پہ کوئی فری اینڈ فیئر انتخاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پھر سارے میچ فکس اور مجھے پہلے بھی سارے میچ فکس تھے. آپ کی بات سن کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے, آپ کی بات سن کے بڑی حیرانگی ہوئی ہے. دیکھیں, آپ اور آپ جیسے سینئر جرنلسٹ آئین اور قانون کی پاسداری کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, لیکن آج مجھے اس چیز پہ افسوس ہوا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک ذاتی وابستگی کو لے کے آپ آج کے غلط اقدامات کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. کیا یہ ساری باتیں 2018 میں نہیں ہو رہی تھیں؟ کل اگر غلط ہوا تھا 2008 میں, سر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے جب تک اپنی کریکشن کریں گے نہیں, آپ نے تو بارہا کہا. کل اگر غلط ہوا تھا تو آپ نے, میں نے کب کہا کہ آج غلط کریں؟ آپ نے تہیہ کر لیا کہ پاکستان کا سارا نظام ایسے چلے گا. نہیں, میں تو وہ بندہ ہوں جو کہتا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط. الیکشن کمیشن غلط کو غلط کہے بھائی, غلط کر رہا ہے. کل غلط ہوا تھا, اگر کل غلط ہوا تھا تو آج جو غلط ہوا اس کو بھی غلط کہے. آپ کسی ایک پارٹی کی سیاسی پرسنل ایفیلیشن کی بنیاد پہ اس کو میری کسی سے کوئی پرسنل ایفیلیشن نہیں ہے سر. میں کسی کے پیرول پہ نہیں ہوں, مجھے کوئی پارٹی کو فائدہ نہیں دیتی, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی فائدہ دیا ہے. بات سمجھیں, میں جو بات کر رہا ہوں, یا جو شخص اس وقت آئین, قانون اور
جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے گا ہم غلط کو غلط کہیں بھائی گے، کہیں، کیونکہ ہماری ذمہ میں نے داری کب ہے کہا یہ۔ آپ کو نہ کہیں، ہمارا کام یہ ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ باوثوق ذرائع سے یہ بات کر رہے ہیں، ضرور کریں، آپ کا حق ہے، آپ کے پاس ذرائع ہیں وثوق، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ ضرور بتائیے کہ ہاں الیکشن کمیشن میں اتنی درخواستیں دی گئیں، ان امیدواروں کی طرف سے دی گئیں اور اس پہ کوئی کام نہیں ہوا نا، بات سمجھ میں آ جائے گی، مجھے بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر میں نے صرف بیٹھ کے سوشل میڈیا یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ٹائم کی بات ہے، یہ سارے سوشل میڈیا پہ کمپینیں چلانے میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، جو اکثر کرنے والا کام ہے وہ نہیں میں کرتے۔ آج ہلکا 130 میں سے سارا دن گزر کے آیا ہوں کیونکہ میرا گھر بھی 130 میں ہے اور یہاں یہ بھی 130 ہے، میں پورے راستے میں دیکھتا آیا ہوں، مجھے صرف مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے وہاں پہ لگے ہوئے بینر نظر آئے ہیں، مجھے استحکام پارٹی کے نظر آئے ہیں یا مجھے جماعت اسلامی کے نظر آئے ہیں، مجھے یاسمین راشد کا ایک بھی پوسٹر ایک بھی فلیکس کہیں پہ نظر نہیں آئی، کیونکہ روزانہ رات کو وہ ہم نے خود اپنے کیمروں سے اس کی ویڈیوز بنائی ہیں، ٹی وی پہ چلائی ہیں، سکرین پہ ایئر کی ہیں۔ اچھا میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا ایک واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، حضور میڈیا ایک میڈیا واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، میڈیا واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے، ہمارا یہی کام ہے کہ اگر غلط ہو رہا ہے ہم اس کی نشاندہی کریں، اور ہم ڈیلی نشاندہی کر رہے ہیں، آپ غلط کی نشاندہی ہم ڈیلی کر رہے ہیں، سرکاری ٹرک آتے ہیں پورے لاہور کے اندر، کارپوریشن کے ٹرک وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی فلیکسیں اور بینر اتارنے کے لیے آپ آتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ اس کی فوٹیجز نکالیں، لگائیں، آپ ٹی وی پہ دکھائیں، بتائیں، ہم ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کس جگہ ہو رہا ہے، جیسے ابھی جوئی صاحب نے ایک ہلکے کی 130 کی بات کی ہے، وہ 130 کی دکھا دیں، اگر یہ کیا جا رہا ہے، اب یہ جوئی صاحب کہتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کوئی کر رہا ہے، کہیں ہو رہا ہے تو غلط ہے، کیونکہ یہ نہ یہ پہلے ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک ہے، ان پرنسپل یہ بات غلط ہے، کوئی بھی کرے گا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خود قاعدے قانون ضابطے کے تحت نہیں چلتے، جب ہم پر پکڑ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، سارے ضابطے صرف ایک پارٹی کے لیے، باقی پارٹیوں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو ہی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو یہ بتائے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، کیا سپریم کورٹ آئین قانون اور آرٹیکلز نہیں پڑھتا؟ عدالت جو ہے نا وہی آپ کی ریمیڈیل فورس ہے نا، وہ عدالت جب بھی کوئی معاملہ کہیں غلط ہوگا، فرض کریں کوئی اے بی سی ڈی کہیں کو غلط ہو رہا ہے، عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ غلط ہے، اگر اے بی سی ڈی نے غلط کیا ہے تو وہ غلط ہے، عدالت نے بھی قرار دے دیا، وہ کوئی بھی، وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، نگران حکومت کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کر رہی ہے، اگر وہ قاعدے قانون ضابطے آئین کے باہر جا کر کوئی بھی کام کر رہی ہے وہ غلط ہے، وہ کسی ایک جماعت سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہا جائے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے، میرٹ یہی ہے کہ جو کام کسی آپ کے لیے غلط ہے وہ میرے لیے بھی غلط ہے، کیونکہ قاعدے کے قانون کے مطابق غلط ہے، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا تب بھی غلط ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام نہیں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں میں ایک بڑا میجر فرق یہ ہے کہ وہاں کم ہوتا ہے، شور زیادہ ڈالا جاتا ہے، باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا اور ہم اس کو آبزرو کرتے رہے ہیں، ہم نے دیکھتے رہے ہیں، ہم یہ باتیں بالکل ختم ہونی چاہیے، یہ تو طریقہ کار ہی غلط ہے، ہمارے یہاں تو الیکشن کو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں حالات ایسے ہیں یا ماحول ایسا ہے جیسے آپ کبھی کسی سیاسی جماعتوں کے بارے میں مجھے ایمانداری کی بات، میں آپ کہتا ہوں شیر افضل مروت صاحب کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، بڑی دلچسپ ویڈیو تھی، شیر افضل مروت صاحب جا رہے ہیں اپنی کمپین کے لیے، راستے میں تحریک لبیک کی ریلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو ویو کیا، پھر انہوں وہ وہاں رکنے کے بعد انہوں نے جو تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار تھے ان کے ساتھ انہوں نے مصافحہ بھی کیا، انہوں نے ان کو حق بھی کیا اور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کر کے وہ اس راستے پہ چلے گئے، وہ اس راستے، یہ ہے پراپر سیاسی طریقہ کار کام کرنے کا۔ ہم نے سیاست کو کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کس چکر میں پڑے ہیں، میری کسی کی ذاتی نہ جائیداد ہے یہ ملک صرف ایک کسی سیاسی جماعت کا، نہ یہ صرف کسی کی اس کے لیے ہے، بھائی آپ سیاست کو سیاست کے انداز سے کریں، سیاست کو آپ نے مرنے جینے کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہ ہم مسافے کریں گے، نہ ہم بات کریں گے، نہ ہم کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، آگے کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں اعظم صاحب، ہم نے دیکھا اور چند ماہ کی جیل ہوتی ہے تو پھر سارے نیچے بھی آ جاتے ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی تیار ہوں، اب میں سیاستدانوں سے بھی تیار ہوں، بات نہیں، کیا بات ہے یار، الیکشن کمیشن نے جہاں انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کئی اعتراضات اٹھائے تھے، تو کیا الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے آرٹیکل سے اتنا نا واقف ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب تک اسے معزز عدلیہ ہائی لائٹ نہ کروائے کیا غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کو سب پتہ ہے، جو ریٹرننگ افسر لگائے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کی کنسنٹ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے جوڈیشل افسران نہیں لگائے،
इंतज़ामी अफसरान लगाए, उनकी बाकायदा इलेक्शन से पहले एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, उस ट्रेनिंग के अंदर हर चीज़ उनको बताई जाती है कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्या है। जी। ये नहीं कहा जा सकता, किसी अफसर के पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुझे जी इल्म नहीं था, क्योंकि उसने एक तो वो उसकी जो जिस जॉब पे जिस जिम्मेदारी पे बैठा है उसके अंदर भी उसको सारी चीज़ें वो पढ़ लिख के आया। दूसरा ये है कि उसने इलेक्शन के हवाले से पूरी एक ट्रेनिंग की है, तो वो कैसे कह सकता है कि मुझे नहीं पता चला या मैंने ये। दूसरी बात ये है कि देखें, अभी इन्होंने निशात साहब ने एक नुक्ता उठाया शेर अफजल मरवत वाला। कौन है शेर अफजल मरवत? किस पार्टी से तल्लुक रखता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एग्जैक्टली। और इल्जाम दूसरों पे है कि दूसरे बर्दाश्त नहीं करते। भाईजान, बर्दाश्त तो मुस्लिम लीग नून या बाकी पार्टियां नहीं कर रही। देखें, वो भी शेर अफजल मरवत भी पीटीआई का था ना, उसने इखलाकियात का मुजाहरा किया, वो गया, उनसे मिला, अच्छे तरीके से बड़ी जल्दी ऑप्ट कर ली है। आपने तो ये उनके लीडर में क्यों नजर नहीं आती? आपने तो आधी पीटीआई से ज्यादा जेलों में बंद की हुई है। आपने तो पीटीआई के जितने उम्मीदवार हैं उनको जेलों में बंद किया हुआ है। बड़ी पसंद आई है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है आपको पसंद आई, लेकिन ये सर उनके लीडर में क्यों नहीं है? और उनके लीडर के, मैं मेरी बात सुन लें आप जरा, और नून लीग के तरफ से जिसको आप बैठ के यहाँ बुरा कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ तरफ चल के गया था। आपके लीडर में जो पीटीआई का लीडर है, क्या उसने ऐसी कोई कोशिश की? कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इसलिए वो दो जमातें हैं, वो चार्टर डेमोक्रेसी में भी हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से बात भी करती हैं। आपके जो पीटीआई के लीडर थे वो कहते थे मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, टू एन एक्सटेंट के उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे के 5-7 बैठना गवारा नहीं किया पार्लिमानी सियासत में, असम्बलियां डिसॉल्व की, सिर्फ इस वजह से कि मैं इन चोरों के साथ, इन जो भी उनके अल्फाज होते थे कि मैं इनके साथ ही बैठूंगा, तो सर जो बाकी लोग हैं वो बैठते हैं। चोर कहना गलत है सर, मुझे ब्रेक की तरफ कोई भी हो। अभी तो तोशा गंगा में जिसको हुई है सजा, उसको भी चोर कहना चाहिए, कभी उसको भी कह के देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक बाद हम बात करेंगे मजीद इश्यूज के हवाले से, और जहाँ पे इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है, तो इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और फैसला आवाम ने ही करना है। मजीद इश्यूज को डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और बात की जा रही है जहां पर इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से, वहीं पर इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त एक इंटरेस्ट रखता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो इलेक्शन हैं वो मुनसिफाना तरीके से किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। अभी से ही ये बताया जा रहा है कि प्री पोल रेगिंग भी हो सकती है और इसके बड़े चांसेस भी हैं। गैर मुल्की मीडिया इस हवाले से कई रिपोर्ट्स भी पेश कर चुका है और उन्हें वहाँ से बाकायदा वीज़े भी जारी कर दिए गए हैं, वो यहाँ पर आएंगे, इलेक्शन का मुआयना भी किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका के महकमे खारजा की जानिब से उनके नायब तर्जुमान ने जो एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि मीडिया को आज़ादी हासिल होनी चाहिए, कवरेज करने की भी आज़ादी जो है हासिल होनी चाहिए, उस पर उसकी बुनियाद पर लोगों ने फैसला करना है कि आखिर वो वोट किसको देंगे और किसकी हुकूमत बनाना चाहते हैं। एक जानिब पर यह रवैया इख्तियार किया जा रहा है और दूसरी जानिब पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेटा नहीं फराहम किया गया तमाम तर सहाफ़ियों को। इस हवाले से आज हमने देखा कि किस तरह से शहर इक़्तिदार में एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। निशात साहब, जहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात की जा रही है। गैर मुल्की मीडिया इस वक्त अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो वाकई में क्या मुनसिफाना तरीके से होगा या नहीं होगा। एक पिक्चर क्रिएट कर दी गई है, वहाँ से कुछ सहाफ़ी भी आएंगे। इस तमाम तर सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक जिन जिन मीडिया हाउसेस ने दरख्वास्त दी है, माँ सिवाय चंद मीडिया हाउसेस, उसकी भी वजह बता देता हूँ, उन सबको इजाज़त दी जाएगी। उस दिन मुझे तो ये याद पड़ता है कि वज़ीर इत्तलात ने ये 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये गुफ्तगू उनसे की गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास दरख्वास्तें, काफ़ी ज़्यादा तादाद में दरख्वास्तें हैं उनके, क्योंकि उन तमाम को अकोमोडेट करना है, उनके लिए एक वहाँ पे जिसे कह लें कि एक अरेंजमेंट करके देना है कि वहाँ पे कंप्यूटर लगा हो, चीज़ें हो, फैसिलिटीज़ मौजूद हों, प्रॉपर तरीके से जिस तादाद में लोग आएंगे फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी रिहाइश, वो सारा कुछ करना है। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि व्हाट कैपेसिटी द गवर्नमेंट हैज़ राइट नाउ, कि भाई वो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जितने भी लोग आना चाहते हैं उनको अकोमोडेट करना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप कहें कि जी हम अकोमोडेट नहीं कर सकते या हम अकोमोडेट करना नहीं चाहते। जितने ज़्यादा बैनुल अक़वामी मुबस्सर आएंगे और जो वो तबसरा करेंगे वही आपको एग्जैक्ट सिचुएशन देगा, इलेक्शन फेयर और फ्री हुए हैं कि नहीं हुए। ये ज़रूरी है। आपको किसी सूरत जो मालूमात की फराहमी है वो नहीं रोकनी चाहिए। ये उस दिन सुप्रीम कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब ने भी ये कहा है कि जब आप मालूमात देंगे
تو شفافیت بنائیں گے. اگر آپ معلومات روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں میں شفافیت آپ آنے دینے نہیں چاہتے. بعض میڈیا ہاؤسز کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ یہ میرے علم میں ہے کہ بعض خاص طور پہ ایک دو امریکی میڈیا ہاؤسز کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ ایشوز ایسے ہوئے تھے جن کی بنیاد پر انہیں ایک لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا کہ ان میڈیا ہاؤسز کو یہاں پہ آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ہر ملک کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ مسائل چلتے ہیں, اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ کسی بہت زیادہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی یا نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے ان کے اگر کوئی نیوٹرل وسر آنا چاہتے ہیں یا جن پہ پاکستان جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے, یا ایسے جرنلسٹ ہیں جن کی ریپو اچھی ہے, ان کو آنے دینا چاہیے, ان کو بھی اجازت دے دینی چاہیے, تاکہ ایک آرگیومنٹ یہ نا چھوٹا سا بن جاتا ہے. تو اس شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام, اچھا صرف بین الاقوامی میڈیا کی بات نہیں ہے, ہمیں لوکل میڈیا کو ہر ضلع کی سطح پر بھی, جو لوکل میڈیا ہمارے یہاں ایک بڑا مزاج ہے کہ جو کوئی 4 5 10 15 20 50 آؤٹ لیٹ ہوں گے بڑے شہروں میں ہوں گے جن کی ڈائریکٹ سے ہوگی, ان کو ہم ذرا تھوڑا سا حکومتیں جو ہیں وہ پریولیج دے دیتی ہیں. لیکن جو صحافی ذرا بیچارے دوسرے ضلعوں میں کام کر رہے ہیں یا ان کا, میری نظر میں میڈیا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, میری نظر میں اخبار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میڈیا کا مطلب میڈیا ہے, اخبار کا مطلب اخبار ہے, وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, اس سے ماورا ہو کر ان کے جو کام کرنے کی جو ان کو لبرٹی ہے وہ پوری دی جانی چاہیے, اور ہر سطح پہ دی جانی چاہیے, ہر شہر کے اندر دی جانی چاہیے, ہر صوبے میں دی جانی چاہیے, کیونکہ وہی لوگ بتاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کے اندر جو ہے وہ ارباب اختیار ڈائریکٹلی انوالو ہو. میں نے اس دن بھی ایک بات کہی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب مثال کے طور پہ کسی ریٹرننگ افسر کا کوئی ذاتی مفاد ہے, وہ کیسے سامنے آئے گا؟ وہ وہاں کا لوکل میڈیا بتائے گا کہ اس کا ذاتی مفاد ہے جس کے لیے کر رہی ہے. ہم نے 85 86 میں بھی ابھی دیکھا ہے کہ وہ کیا انہوں نے گیم کرنے کی کوشش کی کیسے, اور الیکشن کمشنر نے وہ اس کو وہ کیا. یہ جو عدالتوں میں معاملات گئے, میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو یہ جو عدالتوں میں معاملات طے ہو رہے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشن کو ہی کر دینے چاہیے تھے, بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ جاتے یا ہائی کورٹ میں. ان کو یہ طے کر لینا چاہیے تھا کہ ایک بندے کا آرگیومنٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے, یہ تو ہم نے سامنے کی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب یار 2 دفعہ چیف منسٹر آف پنجاب رہنے والے بندے کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. سو اس لیے یہ باتیں اس حد تک ضرور درست ہیں, میں ان کو تسلیم کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں, اور شفافیت بنانے کے لیے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہو سکتا وہاں کے کسی لوکل ریٹرننگ افسر کا, لوکل کسی اتھارٹی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو جس پہ وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا, تو اس کو اوپر چیک رکھا جانا چاہیے. اور وہ چیک کیسے آ سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہی ہے جو آپ کو بتاتا ہے, یہ انفارمیشن دیتا ہے, سوشل میڈیا سے بھی اب آتی ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ اتھینٹک آنی چاہیے, یا اس کو چیک کیا جانا چاہیے, اس کے بعد اس کا سپریڈ ہونا چاہیے تاکہ غلط انفارمیشن نہ جائے, لوگ اس کو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں انوالو نہ ہو, پروپیگنڈا کی حصہ نہ بنے. ان چیزوں کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں رکے گا تو ہماری سوسائٹی میں جو پہلے سے تقسیم موجود ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ جو انتشار ہے یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ سیاسی تقسیم, یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, یہ معاشی عدم استحکام کا باعث بھی بنتا ہے. تو چونکہ وہ معاشی عدم استحکام کی ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمیں اس کو پرائیورٹائز کر کے گول رکھ کے پھر ساری قوتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, یہ سیاسی جماعتوں نے الزامات کی بنیاد پہ تو ایک دوسرے کو خراب کر کے سیاست کو اس حد تک گندا کیا. الیکشن کے حوالے سے بھی تمام تر متنازع چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اعظم چودھری صاحب, ایک تو غیر ملکی میڈیا کا آنا اور مبصرین کا یہاں آنا, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور الیکشن کی جو سچویشن بن چکی ہوئی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی گزشتہ جو الیکشن ہوئے تھے ابھی ہمارے, اس میں ماحول کچھ اور تھا, ہمیں باقاعدہ ہمیں بیلٹ پیپرز بھی کے حوالے سے بھی تمام تر چیزیں کلیئر تھیں, دوسرا الیکشن کمپینز کی جا رہی تھیں, ایسا ماحول بھی نظر نہیں آ رہا. ان تمام تر چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو صرف پولنگ ڈے پہ نہیں آنا چاہیے, میڈیا کو کم سے کم اس سے 8 سے 10 دن پہلے پوری ایک اجازت ہونی چاہیے کہ جو پری پول ریگنگ کی ایک شور اٹھتا ہے اس کے اوپر بھی میڈیا ایک پوری نظر رکھے. میں پہلے جو عرض کر چکا کہ میڈیا ایک واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے, اب وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو, ہمارا لوکل ڈومیسٹک میڈیا ہو. اب دیکھیں ڈومیسٹک میڈیا کا بھی ایشو یہ ہے کہ جن اخبارات کو, جن ٹی وی چینلز کو اس گورنمنٹ آف پاکستان نے لائسنس دیے ہیں یا ڈیکلیریشن دیے ہیں, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد دیے ہیں. نشاط صاحب درست کہہ رہے ہیں, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, میڈیا کا مطلب میڈیا ہے. ان تمام لوگوں کو برابری کی سطح پہ آپ کو یہ حق دینا پڑے گا کہ وہ لوگ جائیں اور پولنگ سٹیشن کے اندر تک ان کی رسائی ہو جس طرح کی ہوتی تھی. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت, میڈیا کو نہ رسائی دی جائے گی, نہ ابھی تک ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, اور انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی سوچ کچھ اور تھی. لیکن جب ہمارے نگران وزیر اعظم گئے امریکہ, وہاں پہ کرسٹینا لیمب ایک بڑی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کویسچن ریز کیا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو آپ پاکستان میں انتخابات کو آبزرو کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے, ویزے نہیں دے رہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے ری تھنک کیا اور ان کو ویزے دینے کا انہوں نے
اعلان کیا. اب وہ لوگ آئیں گے بالکل الیکشن کے اینڈ ٹائم کے اوپر, جب ایک آدھ دن میں انتخابات ہونے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہفتہ 10 دن پہلے آنے کی اجازت مل جانی چاہیے. اور جہاں تک آج اسلام آباد کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اندر جرنلسٹ جب جاتے ہیں تو وہ ڈیٹا کے لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے, جو مختلف فارمز ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں کہ کون کون سے فارم ہیں کس کس مقصد کے لیے استعمال کیے جانے ہیں. کیونکہ جرنلسٹ نے آگے جو الیکشن ڈے کے اوپر جتنی اس نے ورکنگ کرنی ہے, جتنا اس نے سٹوریز کرنی ہے, اس نے ان جو الیکشن رولز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان ڈاکومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کرنا ہوتا ہے. جب اس کو گائیڈ ہی نہیں کیا جائے گا, جب اس کو فارمز ہی اور ڈیٹا ہی نہیں دیا جائے گا, تو ظاہر ہے پھر مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن وہ پھر شروع ہو جاتی ہے. جب سوشل میڈیا پہ باتیں چلیں گی پھر آپ کہیں گے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ جھوٹ ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی اگر میڈیا کو آپ اجازت دیں گے تو کم از کم وہ حقائق سامنے لے کے آئے گا, یہ ڈس انفارمیشن سامنے نہیں آئے گی. لیکن اس وقت جس طرح کا الیکشن کمیشن کا موڈ ہے, یہ فکس میچ جس طرح کروانے جا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ میڈیا کو اتنی آزادی دیں گے کہ میڈیا اس کو دیکھ سکے الیکشن پروسیس کو, اور جو حقائق ہے وہ سامنے لے کے آ سکے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بڑے دن پہلے نشاط صاحب نے ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا تھا, انہوں نے کسی اور کنٹیسٹ میں کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے پولنگ ایجنٹ وہ نہ ارینج کر پائے. میں اس کو دوسرے تناظر میں دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے. جب وہ اجازت نہیں ہوگی, اندر پہنچے گا نہیں, اس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا یا اس کو روک دیا جائے گا. وہاں پہ بیٹھ کے جو مرضی کریں, چاہے پولیس ٹھپے لگائے, چاہے الیکشن کمیشن کا عملہ ٹھپے لگائے, میڈیا کو اجازت نہ ہو, تو کون وہاں پہ ان کو روکنے والا ہوگا, کون آبزرو کر کے عوام کے سامنے لے کے آئے گا. نشاط صاحب یہ پکچر بھی کریٹ کی جا رہی ہے. دیکھیں ایک طرف ہم چاہتے ہیں الیکشن ہمارے ٹائم پر ہوں گے, لیکن ایک طرف پہ یہ بھی سچویشن بنائی جا رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو. یہ اس تمام تر رومرز کیوں پھیلائے جا رہے ہیں, آخر یہ کس کی خواہش ہے, کون چاہتا ہے؟ میرا تو خیال ہے اب ویسے بس کر دینا چاہیے ہمیں اس معاملے کے اندر. اب یہ جو ہے نا وہ تیر کمان سے جو ہے نا وہ نکل چکا ہوا ہے. ایک تو تیر وہ بھی الیکشن کمپین بھی کر رہا ہے, لیکن یہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تیر بھی کمان سے نکل چکا ہے. اب مجھے نہیں لگتا اب یہ تو کوئی آپ ایسی کوئی انہونی کی بات کر رہی ہیں کہ وہ ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی اس کے اندر آ جائے یا کوئی معاملہ. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے, میں تو کسی اس طرح کی اس میں نہیں کر سکتا, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو وہ تیر کو موڑنا آسان نہیں ہوتا یا اس کو گرانا بھی آسان نہیں ہوتا جب وہ کمان سے نکلتا ہے. تو اس کے لیے اتنی ہی فورس, اتنا ہی بڑا معاملہ ہو, اس لیول کی کوئی چیز چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات. 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. بار بار جو ہے وہ چیف جسٹس کی طرف صاحب کی طرف سے بھی اس کے اوپر آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے, آرمی چیف نے بھی کرائی ہے, نگران وزیر اعظم نے بھی کرائی ہے, آپ کی نگران حکومتوں نے مختلف صوبوں کی جو ہے انہوں نے بھی کرائی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی میرے سامنے ایک اور مثال بھی میں دینا نہیں چاہتا. یہ ابھی ہمارے محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی اگر پی سی بی میں ان کا بطور کر رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے, اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کہیں کسی کارڈ میں یا کسی چھپی ہوئی جگہ پہ نہیں ہے. ویسے یہ اعلان ہو گیا ہے, ورنہ اب ہمیں تو یہی اطلاعات مل رہی ہے نا اس کا جو ان کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. تو وہ ایسے تو نہیں ہوا نا, مطلب الٹیمیٹلی یہ تو اسی طرح ہی ہے. مقصد کہنے کا یہ جو بات کرنے کا پرپز یہ تھا, صرف میں نے کہہ دیا, اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں اب اگر وہی بات ہے کہ یہی پھر کو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہے, وہ اس کو تو آپ نہیں روک سکتے کہ اگر فرض کریں کوئی نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا. یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے کہیں پر بھی, نہ کسی جگہ پہ ہے, نہ ہمیں کوئی ایسی اطلاع ہے. مجھے تو نہیں ہے کم از کم اطلاعات, میں نے بہت دفعہ چیک بھی کر لیا. اب تو مجھے خود چیک کرتے ہوئے طرف محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو یہ میرا حال ہے اس پہ تو اب ڈیبیٹ ہی ختم ہو گیا ہے چاہیے. اور لیکن سوشل میڈیا پر تمام تر چیزوں پر. اچھا اعظم صاحب, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, ٹرن آؤٹ کیا رہے گا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے جو نتائج آئیں گے تمام پارٹیز ان کو ہنسی خوشی تسلیم کر لیں گی؟ دیکھیں اگر تو ووٹر کو روکا نہ گیا, اگر کوئی اس قسم جس طرح پولیس جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے یا انتظامی افسر جس طرح ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, اب دفعہ 144 لاہور میں لگائی گئی ہے. دفعہ 144 کا نفاذ صرف اور صرف ان لوگوں پہ ہو رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, جو مسلم لیگ نون کے جلسے ہو رہے ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہیں, اس پہ تو دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہو رہا. اگر آپ اس قسم کا وہ لے کے چلیں گے سسٹم اور اس قسم کا انتخاب کرائیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے آپ کو سب کو برابری کی سطح پر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی.
آپ جب تک باقی امیدواروں وہ والی کو 11 اور فیلڈ نہیں جو اور سیاسی جماعتیں مانگتی ہیں، باقی اوریجنل والی لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے تو پھر ٹرن آؤٹ پہ اوپر ایفیکٹ آئے گا. Effect ہوگا. اگر ٹرن آؤٹ آپ کا کم آیا، جس طرح کہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر ایک پارٹی کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، اس پارٹی کے امیدواروں کو جس طرح نہیں آنے دیا جا رہا تھا سسٹم میں، تو ٹرن آؤٹ وہ توقع کی جا رہی تھی بہت کم آئے گا. اگر اتنا کم ٹرن آؤٹ خدا نخواستہ آیا تو یہ انتخاب بالکل انویلڈ ہوگا، اس کو کسی نے تسلیم نہیں کرنا. اور جس مقصد کے لیے انتخاب کروایا جا رہا وہ بھی ہے فوت پاکستان کا ایک سیاسی استحکام کے لیے، کیونکہ معیشت کا استحکام اس سے منسلک ہے سیاسی استحکام سے، تو سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتا اس قسم کے ٹرن آؤٹ کے بعد. اس کے بعد تو یہاں پہ شورش نظر آ رہی ہے، یہاں پہ مزید جو ہے نا سیاسی طور پر گند اچھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو انتخاب کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ حکومتیں، یہ ادارے، یہ ہمارا الیکشن کمیشن، تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا اس ملک کے لیے اتنا بہتر ہوگا. آج جج صاحب نے معزز جج صاحب نے یہی کہا نا کہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کا کام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، یہ نہیں کہ الیکشن روکنا ہے ان کو. سو بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میں عوام کی نمائندگی کا حقدار ہوں، وہ آگے کہتا ہے میں عوام کے پاس جاتا ہے. اس پروسیس کے اندر کسی کو رکاوٹ بننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. رکاوٹ بنے گا تو پرابلم آنی شروع ہو جائے گی، وہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. سو ہر ایک کو لڑنے کا حق ہے، ہر ایک کو یہ ملنا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ وہ ہونی چاہیے جو چوائس صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام کو یکساں ملنی چاہیے. وہ نہیں جو سیاسی جماعتیں ہمارے ہیں، سیاسی جماعتیں وہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتی ہیں جو ان کے حق میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا نوشاد صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈے والے دن جس طرح سے یہ تمام تر سچویشن بنائی جا رہی ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ چیزوں کو اعظم صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، کیا لوگ گھروں سے نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ سے کچھ دن پہلے تک یہ قیاس رائیاں یا یہ شکوک و شبہات موجود تھے، میں بھی ذاتی طور پہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب گزشتہ 2-4-5 دن کے اندر جو ہے نا کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے. میں ابھی بھی 1-2 دن جو گزشتہ ہمارے گزرے ہیں، میں نے تھوڑا سا ایسی طرح چلتے ہوئے اپنا واپسی کا راستہ بدل کے تھوڑا سا ذرا ایریاز کے اندر جانے کی کوشش کی، تو مجھے لگا کہ ایکٹیویٹی، ایک تو انتخابی ماحول بننا شروع ہو چکا ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ اب باہر نکل کر بیٹھ رہے ہیں. وہ جو خوف کی ایک فضا یا ایک جسے کہتے ہیں نا لوگوں کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں تھی، وہ اب بڑھ رہی ہے. اب جب کہ وہ بڑھ رہی ہے تو خیال یہی ہے، امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ بھی موجود ہونے چاہیے. اگر کہیں نہیں ہوں گے تو اس انتخابی نشان پہ، اس انتخابی حلقے پہ یا اس جگہ پہ انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو. سو اس لیے یہ جو اب ایکٹیویٹی بن رہی ہے، الیکشن کی طرف لوگ انوالو ہو رہے ہیں. فرق صرف اتنا، میں صرف ایک ہی بات بار بار کہتا ہوں کہ ووٹر کو چاہیے کہ وہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دے. وہ یہ جو کہتے ہیں نا لفظوں کی سیاست ہو رہی ہوتی ہے، الزامات کی سیاست ہو رہی ہوتی ہے، یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. بھائی لوگوں کا منشور، پارٹیوں کا منشور پڑھیں، سمجھیں. یہ ابھی نون لیگ میں مجھے کوئی تھوڑی سی اطلاع مل رہی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے اندر کچھ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. نگران حکومتوں کو ختم کرنے کا بھی ان کے منشور میں، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، نون لیگ کے منشور میں شامل ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں شامل کر رہے ہیں کہ جس میں نگران حکومتوں کے معاملات کو ختم کیا جائے، اور اب جس طرح باقی دنیا میں اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ مطلب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. سو منشور کو پڑھیں، لوگوں کے منشور کو سمجھیں، پھر یہ بھی سمجھیں کہ یہ صرف خالی وہ ہوائی باتیں ہیں، یعنی یہ اس کا کوئی قابل عمل بھی ہیں کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے پرسپیکٹو کے اندر ووٹ دیں. صرف اس لیے نہیں کہ میری کو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. ووٹ ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ دیا جانا چاہیے، سوچ سمجھ کر دیا جانا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ابھی اجازت ملی ہے کہ وہ الیکشن کا حصہ بن سکتے ہیں، تو اتنے کم ٹائم میں اپنی الیکشن کمپین وہ کیسے کریں گے، اور اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جن کو اجازت ملی ہے ان میں سے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں. جی، آپ لاہور کی اگزامپل لے لیں، پورا شریف خاندان لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے. آدھے حلقے تو شریف خاندان کے اپنے پاس ہیں، میاں نواز شریف، مریم نواز، حمزہ نواز، شہباز شریف. آپ دیکھیں نا کہ تمام آدھا شہر جو ہے نا وہاں سے خود یہ ایک تو موروثی سیاست کی سب سے بڑی ایگزامپل اس خاندان کا جو انتخاب ہے. اور ان کے مقابلے پہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں یاسمین راشد جیل میں ہے، حمزہ کے مقابلے پہ عالیہ حمزہ جیل میں ہے، مریم کے مقابلے صنم جاوید جیل میں ہے. وہ جیل میں، ان خواتین کو جیل میں بند، اتنا خوف. آپ ان کو کمپین کی تو اجازت دیں. خوف اس کو نہیں ہے، خوف اپنے کیے کی سزا بھگت رہا اگر کوئی بندہ ہو یا جیلوں میں ہو. بھائی ہم نے تو سیاسی جیل کے قیدی تھے، مولانا کوثر نیازی، آصف علی زرداری، چوہدری ظہور اللہ، یہ میں نام سارے بتا رہا ہوں، پرویز الہی، جوید ہاشمی، جنگیر بدر، مولانا اعظم، طارق وسیم اختر. نہیں میں پہلے بتا دوں،
یہ ابھی انجینئر قمر اسلام 2018 کے اندر اس کے بیٹے نے کمپین چلائی تھی, وہ بھی پابند سلاد, تو بڑی دنیا نے جیل سے الیکشن لڑے, یہ ویمن کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ بات کری الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے, تو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوں گے وہ شفاف ہوں گے اور آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کا ماحول ڈیفینیٹلی تیار ہو چکا ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے شوز کرنا شروع کر دیے ہیں. آج ملتان میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک اپنا پاور شو کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح سے انہوں نے تنقید بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ شیر چھپ کر بیٹھا ہے, شکار نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کوئی اور اسے شکار کر دے اور پھر وہ باہر نکلے گا, وہ باہر کیوں نہیں آتا. شہباز شریف صاحب نے بھی ایک جواب دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. انہوں نے کہا کہ بے شک انہوں نے ایک نعرہ بہت اچھا لگایا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ سیاسی جیلوں کو ختم کر دیں گے اور تمام تر لوگوں کو رہا کریں گے, تو پھر ذاتی جیلوں کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. مریم نواز نے اپنی پارٹی کا منشور تو نہیں دیا, بلکہ یہ کہا کہ یہ جو اورنج لائن آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نواز شریف کا منشور ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اس صوبے میں چپے چپے پر اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کی خدمات آپ کو نظر آئیں گی. اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو 1500 کام ایسے ہیں جو نواز شریف نے کیے ہیں, کئی پروجیکٹس ان کے ایسے ہیں, جبکہ ایک شخص پنجاب میں آیا ہوا ہے اور اس نے تو 15 پروجیکٹ بھی نہیں کیے کہ وہ عوام کے سامنے پیش کر سکے, بس ہوا کے اندر میں ایک کاغذ لہرا رہا ہے. اور دوسری جانب پر ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے ایک بات کہی. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے. مزید سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا یہ موقف تھا کہ کچھ لوگوں کے ٹرائل جو ہیں ملٹری کورٹس میں کیے جائیں گے اور کچھ کے سول کورٹس میں ہوں گے. اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے انہوں نے کورٹ کے فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور کچھ تنقید بھی کی ہے. جہاں پر تمام تر سیاسی سچویشن کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا رہے گا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ اعظم چودھری صاحب, آپ نے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ خواتین کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جن کے حوالے سے ایک پرسیپشن بڑا اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے ان کی یہ ریکارڈ پہ چیزیں بھی موجود ہیں محترمہ کے حوالے سے, جب وہ انتخابی مہم کیا کرتے تھے کس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. پھر مزید ان کا پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو لے کر تنقید کرنے کا انداز, اور پھر جب وہ واپس آئے تو تب انہوں نے یہاں پر لاہور آ کر بھی ایک ہلکی سی جھلک دی تھی, خواتین کے حوالے سے بات کر دی تھی. آج انہی خواتین کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں جو خواتین جیلوں میں ہیں, ان کے مد مقابل نظر آ رہے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کا ضمیر کیسے گوارا کر رہا ہے اس قسم کا انتخاب لڑنا. میاں صاحب اگر لیڈر ہیں, لیڈر اور حکمران میں بڑا فرق ہوتا ہے. میاں صاحب اگر لیڈر ہیں تو میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ خود کو کردار ادا کرتے کہ آئیں جی میرے امیدوار کو آنے دیں, میرے مقابلے میں کمپین کرنے دیں. میاں صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا کہ وہ ان کی جو سامنے امیدوار ہیں وہ باہر نہ آ سکیں اور ان کو بند کر کے تو ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑے. اس وقت نہ ان کا کوئی پوسٹر لگنے دیا جا رہا ہے, نہ ان کی کوئی فلیکس لگنے دی جا رہی ہے. وہ 70 سال کی ایک بیمار عورت ہے اور اس سے اتنا خوفزدہ ہیں کہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں, اور پورا جو ہے نا فوکس صرف اس چیز پہ ہے کہ کہیں وہ امیدوار باہر نہ آ جائے. آپ دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں جو امیدوار یاسمین راشد وہ بھی جیل میں, حمزہ کے مقابلے پہ عالیہ حمزہ وہ بھی جیل میں, مریم نواز کے مقابلے پہ صنم جاوید وہ بھی جیل میں, اور اس کے تو کاغذات ہی آج منظور ہوئے ہیں, آج اس کو الیکشن لڑنے کی صنم کو اجازت ملی ہے. ان کو اتنا خوف ہے ان لوگوں کا. بھائی آپ اگر لاہور کی آپ نے دعویٰ کرتے ہیں خدمت کی ہے, اورنج لائن آپ نے بنائی ہے, میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا یہ وہ پروجیکٹ بناتے ہیں جو ایریل ویو جہاز کے اوپر جا رہے ہیں, جو اوپر سے نیچے نظر آئے, جو بتا سکیں یہ کیا تھا. اگر انہوں نے پاکستان کی پالیسیز مضبوط کی ہوتی, اگر تعلیم کا یہ بیڑا غرق نہ کیا ہوتا, 40 سال یہ حکمران رہے ہیں, 40 سال کے اندر وہ تعلیمی ادارے جن میں لوگ پرائیڈ فیل کرتے تھے سرکاری اداروں میں جانا, انہوں نے ان کا ستیہ ناش کر کے پرائیویٹ جو ایجوکیشن مافیا اس کو مضبوط کیا, اور آج ہمارے ملک اور صوبے کا یہ حال ہے. اگر پالیسیز مضبوط بنائی ہوتی, آج پاکستان کی معیشت یہاں پہ کھڑی ہوتی, پاکستان کی سیاست میں یہ انتشار نہ ہوتا. 3.5 سال کی ایک حکومت کو تمام تر ذمہ دار قرار دینے کی یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام اتنی باشعور ہے, اب عوام اس کو تسلیم نہیں کرتی. اب جہاں جس حلقے میں جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ شور اٹھتا ہے, لوگ پی ڈی ایم کا حساب مانگتے ہیں 16 ماہ کا کہ آپ نے ان 16 ماہ کے اندر کیا کیا ہے. اب ان لوگوں کو خوف یہی ہے کہ اگر وہ امیدوار سامنے باہر آ گئیں تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا. اب موروثی سیاست کی سب سے بڑی مثال یہ والا خاندان ہے. ویسے تو پاکستان میں 30-32 خاندان ہیں,
وہ تمام پارٹیوں کے اندر ان کا قبضہ ہے اور سارے مل کے سیاست کر رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑا جو قبضہ ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ انہوں نے خود کر رکھا ہے. اور انہوں نے دیکھے نا کہ 5 سال پہلے وہ سارا لاہور کے قبضہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس، لاہور نے پی ٹی آئی میں کیا موروثیت ہے؟ کیا عمران کے بھائی ہیں، عمران کی اولاد ہے، عمران کی بیوی ہے، عمران کی بہنیں ہیں؟ کون لڑ رہا ہے الیکشن؟ زین قریشی تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. زین قریشی اگر ایک آپ نے نکال لیا ہے، یہ تو پارٹی کے لیڈرز ہیں، یہ تو پارٹی کے مالک ہیں، اپنے آپ کو پارٹی کے مالک سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور وہ تمام تر سیٹیں انہوں نے اپنے پاس رکھی سارا کچھ ہوئی ہیں. انہوں نے بھی نہ کر لیا ہوتا جو کچھ کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ کی بات آنی ہے، جو ذرا اہم وزارتیں ان کی بات آنی، وہاں پہ بھی اپنا خاندان ہوگا. اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک گھر کے، فیصل آباد میں بھی ان کے خاندان، آبد شیر علی خاندان، لاہور میں بلال یاسین، اس طرح بہت سارے ان کے خاندان کے لوگ ہیں. وہ تمام لوگ جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے ان کے ارد گرد والا، وہ ہر سیٹ کے اوپر وہی قابض ہوں گے اور وہی الیکشن لڑ رہے ہوں گے. نشاط صاحب، ہم تو پریکٹیکلی منشور دیکھنا چاہ رہے تھے، سننا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے تو ڈیورنگ دا جلسہ جو ہے نا وہ بس انگلی کے اشارے سے کر دیا، وہ جا رہا ہے میاں صاحب کا منشور. اور میاں صاحب نے بھی کہا تھا اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ میں نے کیا کیا تو موٹر وے سے جا کے پوچھیے جناب. اب ہم لوگ وہ بھی جہاز سے نظر آتی ہے نا موٹر وے. آپ نے جو بحث منشور پہ کرنی ہوگی کل بھی پروگرام ہے، کل کر لیں گے تاکہ پھر یہ اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. منشور آ لینے دیں، پھر اس پہ بحث کر لیں گے. میں نے آپ کو 1-2 باتیں تو ابھی بتائی ہیں کہ جس میں 18ویں ترمیم کے اندر کچھ معاملات ہیں جو اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے، جو مسائل ریاست کو آ رہے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نگران حکومتوں کو شاید ان کے لیے ان کا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک پروسیس کو کیا جائے. یہ ان کا منشور ہوگا، دیکھتے ہیں عوام ان کو پسند کرتی نہیں کرتی، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. باقی رہی بات یہ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ 40 سال والی بات بھی غلط ہے کہ 40 سال کوئی حکومت میں رہا، اس کے اندر سے کتنے ادوار جو ہیں وہ کس کے پاس تھے اور ان کے پاس ٹوٹل کتنی حکومت ہے، اس کو کیلکولیٹ کر لینا چاہیے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے. تیسری بات، میں ذاتی طور پہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ویمن کارڈ کھیلا جائے. وہ یہ سمجھتی ہیں خواتین تمام کہ وہ عوام کی نمائندگی کرنا چاہتی ہیں، یہ ان کا حق ہے اور وہ لڑ رہی ہیں، لڑنا چاہیے. وہ جیلوں میں کیوں بند ہیں؟ اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا یا وہ کسی جرم کی ملزم، مطلب الزام نہیں ہے ان پر، تو پھر ان کو باہر آ جانا چاہیے. لیکن اگر وہ جیل کے اندر ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی الزام ہوگا. میاں نواز شریف نے ان کو جیلوں میں بند نہیں کیا، نہ میاں نواز شریف نے ان کو کہا تھا 9 مئی یہ آپ یہ کام کریں، نہ ہی کسی اور نے ان کو یہ کہا تھا. اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حقائق کو مسخ نہیں کیا جانا چاہیے. جو جس طرح سے جو حقیقت ہے اس کے پیراہے کے اندر تجزیہ بھی ہونا چاہیے اور اس پہ بات کی جانی چاہیے. نہ ان کو آپ نے یا میں نے کہا ہے کہ وہ نواز شریف کے مقابلے پہ الیکشن لڑے، نہ ان کو کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ کیوں الیکشن لڑ رہی ہیں. بھائی ہر ایک کی مرضی. بیگم کلثوم نواز کے مقابلے میں بھی تو کچھ مرد تھے ہی نا الیکشن لڑنے والے. بے نظیر کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑتے رہے لوگ. اب بے نظیر کہ جی میں خاتون ہوں میرے آگے سے سارے ہٹ جائیں، کوئی الیکشن ہی نہ لڑے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ تو فضول باتیں ہیں. ان کو آپ کمزور ظاہر کریں، مریض ظاہر کریں، تو مریضوں پہ تو لوگ بڑے شوق کرتے ہیں. تنقید بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا جناب. نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں نے تو آپ کو نہیں کہا نہیں کرنا، کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر نانی کے الفاظ یہ وہ بھی نہیں کرنے چاہیے. یہ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہ یہی ہمارا. اس کے بعد معافی مانگ لیتے خواجہ حسن نے. آپ کو وہ بات کرنی نہیں چاہیے، وہ معافی مانگ لی گئی. جب کوئی بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اس کو بات کو چھوڑ دینا خواجہ صاحب بار بار معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی چلو بار بار مانتے ہیں. کچھ ایسے ڈھیٹ ہیں جو معافی مانگتے ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا وہ آج بھی معافی مانگنے کو وہ ترلے کرتے ہیں، وہ NRO مانگتے ہیں جیل میں بیٹھ کے، لیکن وہ معافی نہیں مانگتے کیونکہ ان کے دماغ میں ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ جن کی باتیں کرتے ہیں نا ان کے بھی پارٹیاں اسی طرح انہوں نے قبضے میں کی ہوئی ہیں. اکبر اس بابر کو وہ بانی بھی نہیں، کارکن بھی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے کچھ چیز نکل نہ جائے کہیں. تو یہ ایسا ہی ہے. یہ سارے ہمارے معروضی حالات ہیں، ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. ان میں بہتری لانی ضروری ہے. یہ جو القابات کی اور جو الزامات کی سیاست ہے، ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کی سیاست ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اوپر ویریل ویو دکھانے کے لیے ہو کہ یہ کیا ہے تو وہ دکھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دکھانے جو کا کچھ نہ ہو تو کیا دکھائیں؟ صحت کارڈ شروع کریں تو نواز شریف کا چوری کر لیں. میٹرو بس بنانی ہو، جنگلہ بس کیا ہے کہ بعد میں جناب پشاور کے اندر بنائی جائے اور 4 یہاں بنی، وہ ایک اکیلی اتنے کی بنی. تو بات یہ ہے کہ جس نے کام کیا ہوگا وہ کہے گا نا کہ میں نے کام کیا، وہی دکھائے گا. آپ بھی اورنج لائن پشاور میں بنا کے جس دن بنا لیں گے تو پہلے تو ہم نے جو میٹرو جتنے سالوں میں بنی تھی وہ نظر آ گیا تھا کہ کتنی کیپیبلٹیز اور کتنی ایبلٹیز ہیں ان لوگوں میں بنانے والوں نے. سو یہ جس کے پاس کام ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے، جس کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے وہ کیا بات کرے گا؟ وہ الزامات کی سیاست کرے گا یا گالیاں دے گا یا ایک دوسرے کے وہ بدتمیزی بد تہذیبی کے دائرے میں جائے گا. اور کیا ہے. ٹھیک.
جاوید ہاشمی صاحب جن کے گھر پہ چھاپا پڑا, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہوا تھا, وہاں پہ چھاپا پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو الیکشن یک طرفہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت؟ ہم دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب سامنے نہیں آ رہے, بلاول صاحب کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, گو کہ 16 ماہ کی کارکردگی میں بلاول صاحب بھی شامل رہے ہیں اعظم صاحب, لیکن وہ تو پھر بھی لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں, بات تو کر رہے ہیں. اچھا, یہ جوید ہاشمی صاحب میرا خیال ہے وہ ٹرین مس کر گئے, جی دیر ہو گئی ہے. جوید ہاشمی صاحب آئین اور قانون پہ بڑی وہ پاسداری کی بات کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ دیر کے ساتھ وہ ان کو سمجھ آئی ہے, اور جب وہ باہر نکلے ہیں اتنی دیر تک پانی ان پلوں سے گزر چکا تھا. اب وہ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہتے ہیں میں لیگی ہوں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کرنا اس وقت اس ملک کے اندر سب سے خطرناک کام ہے. جی تو وہ باقی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو بھی وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن دیر آئے درست آئے, اگر انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کو نہ صرف کہ لفظوں میں بیان کرنا, عملی طور پر بھی اس کے لیے نکلنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. سیاستدان ہے, منجھے ہوئے پولیٹیشین ہے وہ. ٹھیک, تو اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک بات کر دی کہ جی جاوید صاحب اچھی ٹرین تو مس کر گئے ہیں, لیکن جناب بلاول صاحب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں, وہ ان کو فیس کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے, وہ لوگوں میں کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں پورے پنجاب میں جائیں گے, مریم نواز صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ یہاں مونی روڈ پہ اپنے حلقے میں ہی تھے, تو یہ سب کہہ رہے تھے حلقے میں نہیں آئے, خوف کے مارے چھپ کے بیٹھے. بڑے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں, اب تو نظر آ رہے ہیں. اب یہ باتیں نہیں کی جانی چاہیے, جب جواب مل جائے تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے نا. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, یہ خود سے وہی پھر پروپیگنڈا اسی کو کہتے ہیں, خوف ہے اور یہ ہے اور وہ آ نہیں رہے اور وہ بتا نہیں رہے, اور وہ یہ ساری باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیے ہر بندے نے, ہر پارٹی نے, ہر سیاسی جماعت نے اپنے حساب سے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ان کے پیش نظر جس نے بھی جو جماعت جو کمپین کرنی ہے, جس طرح سے کرنی ہے, وہ نہیں کریں گے تو ان کو جواب مل جائے گا ووٹر کی طرف سے. یہ تو اب ووٹر کے لیے کمپین کرنی ہوتی ہے, نہ میرے لیے کرنی, نہ آپ کے لیے کرنی ہے. جو جتنی کمپین کرے گا, جتنا لوگوں میں جائے گا, جتنا ان کے ساتھ کلوز ہوگا, اتنا ہی ان کو ووٹ میں ٹرانسلیٹ بھی ہو جائے گا یا ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا. نہیں جائے گا تو اس کو نقصان بھی وہ دیکھ لیں گے, جو بھی جماعت نہیں جائے گی. بات یہ ہے کہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سپرلیٹو ڈگریز جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو, وہ ایگزیجریٹ کیے بغیر حقیقت جو ایکچولی فیکٹس ہیں صرف ان کو سامنے رکھ کے پھر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے, پھر بات کرنی چاہیے, انالائز کرنا چاہیے. جب ہم خود سے اس کے اندر ایڈجیکٹیوز لگا دیتے ہیں, اس کے اندر ہم بڑھا دیتے ہیں اور اس کو آگے کر دیتے ہیں, تو پھر ہماری سوچ بھی اسی رو میں بہکنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ پراگمیٹکلی جس چیز کو پراپر طریقے سے تبھی جج کریں گے جب آپ اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے اور حقیقت پہ مبنی بات کریں گے. جب فیکٹ سامنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے. میں نے تو آپ کے کسی فیکٹ تو پروپیگنڈا ہوتا ہی نہیں, میں نے تو آپ کو کسی فیکٹ میں نہیں کہا کہ پروپیگنڈا. مانسیرا والے جلسے میں میں تو آپ کا فیکٹ درست کیا, آپ نے کہا خوف ہے, میں نے کہا وہ اپنے حلقے میں مونی روڈ پہ ریلی کر کے گئے ہیں, اس وقت بھی آپ اس کے باوجود بھی بات کہی جا رہی ہے. اچھا تو شاہ صاحب ایسے اپریشیٹ تو کر لیں, اپریشیٹ تو کر لیں. مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ مانسیرا والے جلسے میں صفدر صاحب کو اپریشیٹ کیا ہے. اچھا مریم صاحبہ, ایک تو میں مانسیرا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مریم صاحبہ اپنی شادی کے بعد اپنے سسرال نہیں جاتی تھی. ہاں جی, نہیں رہی. لیکن میاں صاحب نے کیونکہ وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو مریم صاحبہ مانسیرا گئی ہیں, وہاں کی وہ بہو ہیں, تو پورے مانسیرا کو مبارک ہو کہ مریم صاحبہ اس شہر میں آئی ہیں. ایگزیکٹلی جی, فائنلی. اب وہ چاہے مانسیرا والا حلقہ ہو چاہے لاہور والا ہو, میں نے لاہور والے کی تو آپ کو بتا دیا کہ لاہور میں کس طرح ایک امیدوار کو سائیڈ لائن کر کے اس کے پوسٹر بینر سارا کچھ روک کے یک طرفہ الیکشن, وہ ایک فکس میچ کھیلا جا رہا ہے. اور وہ وہی بات ہے نا کہ ساڑی تو گل ہو گئی ہے, لاڈلے کو لانا ہے اقتدار میں تو اس کے لیے ساری گراؤنڈ کلیئر کر کے امیدوار کو سائیڈ پہ کر کے, لیکن منصیرہ کے اندر ایک لاڈلا پیچھے ہونے کی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. منصیرہ کے اندر لاڈلا پر ختم ہونے کی تکلیف ہے. چلیں ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے. میرے معزز پینل کا بہت بہت شکریہ, اور پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. چاہے کوئی شک پیدا کرے یا ابہام پیدا کرے, الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے. اور دوسری جانب پر ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت فلسطین سے ریلیٹڈ عالمی عدالت میں کیس کو سنا بھی جا رہا ہے. گو کہ اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے, ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ مزید کیا پیش رفت ہوگی. یہاں پر مجھے میرے پینل کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.